तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। जब कलाम कहता है कि कुछ लोग मसीह के पीछे इसलिए आए क्योंकि उन्होंने उसके मौजज़ात देखे। अगर कोई मौजज़ात देखकर ईमान लाता है तो इसमें क्या खतरा है? झील में उठने वाले तूफान को थमाने का मौजज़ा कैसे मसीह की उलूहियत को साबित करता है? अजीज नाजरीन, खुशामदीद। मैं बहुत खुश हूं कि आज रोजाना के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की इस नई किस्त में आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आपको मुताले में शामिल होने की तरगीब दूंगा और इससे आप 5 साल में पूरी बाइबल का मुतालिया हासिल करेंगे। हम यूहन्ना की इंजील के 6 बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम पहली आयत से 21वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हम अपने मेहमानों का भी खैर मकदम करते हैं जो आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हैं। भाई यूसुफ, एक शायर ने मसीह के बारे में कहा, ऐ खुदा तू अपने बंदों को फयाज से बरकत बख्शता है, हिकमत, मदद और मुस्तहकम पनाहगाह तेरा दहना हाथ हमेशा के लिए हमारी रहनुमाई करता है। ये हमें खुश्की और समुंदर में महफूज रखता है। अगर लहरें उठें और पानी गरजे, हम जानते हैं कि तू ही सुनने और बचाने वाला है। तेरे हुक्म से लहरें थम जाती हैं और तेरी मर्जी पर चलती हैं। हम देखते हैं कि समुंदर ने अपनी मेहनत से आराम किया। मुमकिना तौर पर आज के मौजू का यही तारुफ होगा। आज के प्रोग्राम में मसीह के 2 मौजज़ात शामिल है, एक किनारे पर और दूसरा झील के अंदर। अब मैं आपके सामने पहली आयत से 15वीं आयत तक तलावत करूंगा 6 बाब से। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूं। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दीं, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टोकरों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचा उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। बाप का आगाज इन अल्फाज से होता है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील के पार गया। इन बातों से क्या मुराद है? ये लफ्ज उन वाकयात की तरफ इशारा करते हैं जो बाब 5 में रूनुमा हुए। 38 बरस से बीमार शख्स का एक वाकया, फिर उसके बाप के बराबर होने और
اس کی ذات میں ایک ہونے کے حیران کن مکاشفات کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد وہ بہت سی گواہیوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ خدا کا مسیح ہے جو ابدی زندگی دیتا ہے، اور ان باتوں کے بعد مسیح گلیل کی جھیل کے پار گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسیح گلیل کے علاقے میں اکثر جایا کرتا تھا۔ یہ علاقہ سماجی طور پر غریب سمجھا جاتا تھا، بہت سے غریب لوگ یہاں رہا کرتے تھے، لہٰذا خداوند کے دل کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ مسیح غریبوں کے لیے آیا، اور متی کی انجیل میں اس کے پہلے واز کا پہلا جملہ درج کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، اور لوکا کی انجیل کے مطابق یہ اس کا پہلا واز ہے جو اس نے ناصرت کے عبادت خانے میں دیا تھا۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ مسیح اشرافیہ کے پاس نہیں آیا، وہ طاقتوروں کے پاس نہیں آیا اور نہ امیروں کے پاس، بلکہ وہ غریبوں کے پاس آیا۔ اور وہاں گلیل میں کون تھے؟ جب دوسری آیت میں یہ کہتا ہے اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے، کیا اس کے پیچھے آنے والے سارے حقیقی ایماندار تھے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، در حقیقت وہ حقیقی ایماندار نہیں تھے، اور یہ بات باب کے آخر میں واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ باب کے آخر میں بہت سارے شاگرد واپس لوٹ گئے، اور اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا نے کہا کہ یہ خدا کا برہ ہے تو اس کے بعد صرف 2 لوگ ہی اس کے پیچھے گئے، لیکن یہاں اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے، مطلب کہ ایک شاندار شخص کے طور پر وہ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کے معجزات اور نشانوں کی تعریف کی، لیکن انہوں نے اس عظیم کام کی تعریف نہیں کی جو وہ کرنے آیا تھا، اور وہ کام گناہوں کے مسئلے کا حل تھا جس کی انہیں فکر نہ تھی۔ لہٰذا موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے پیروکاروں میں جھوٹے پیروکار ہیں، اور وہ بہت سے ہیں، خصوصاً اس لیے کہ ہم آخری دنوں میں رہتے ہیں، اور دوسرے تموتیس کے 3 باب کے مطابق وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ جب وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یسوع کی پیروی اس لیے کی کیونکہ انہوں نے یسوع کے معجزات دیکھے، اگر کوئی محض معجزہ دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو بتائیے اس میں کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ یہ ایک سطحی ایمان ہے کیوں؟ جس کی کوئی گہرائی نہیں ہے۔ حقیقی ایمان وہ ہے جو میں کسی شخص کے کاموں کو دیکھ کر حیران اور دنگ ہوئے بغیر ایمان لاتا ہوں، اور حیرانگی اور جذبات ہم ایک شخص میں دیکھتے ہیں جس کا نام شمعون تھا، جس کا ذکر اعمال 8 میں پایا جاتا ہے۔ جب اس نے فلپس کو معجزات کرتے دیکھا وہ ایمان لایا اور اس نے بپتسمہ لے لیا، لیکن بعد میں وہ پھر دولت کی طرف لوٹ جاتا ہے، تب کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ وہ ایمان جو صرف ذہنی تحریک پر بنا ہو، اس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی ایماندار وہ ہے جب کوئی ہتھیار ڈالتا ہے اور وہ اپنی روح کو اپنے زندہ خداوند کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، اور اسی قسم کا ایمان نجات فراہم کرتا ہے۔ اب میں ایک آیت پڑھوں گا، اگر غلط پڑھوں تو بتائیے گا۔ جی، خداوند نے مارتھا سے کہا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ یہ برعکس ہے، یہ کیا ہے؟ اگر تو ایمان لائے تو خداوند کا جلال دیکھے گا۔ پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے تو ایمان لا پھر دیکھے گا، لیکن پہلے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان لا سکیں۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، لیکن پہلے تو ایمان لا پھر دیکھے گا۔ بھائی یوسف، اب وقت ہے کہ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں اور وقفے سے واپس آ کر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک بار پھر خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ خوش آمدید، سوال کے لیے تیار ہیں؟ تو کون سوال پوچھے گا؟ 5ویں آیت میں یسوع نے فلپس سے ایک سوال پوچھا، ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ گویا خداوند نہیں جانتا تھا کہ روٹی کہاں سے ملے گی، یا جیسے کہ اسے واقعی ہی روٹی خریدنے کی ضرورت تھی؟ کیا ہم اس سوال میں مسیح کو محدود طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے جی بھائی یوسف۔ لیکن میں اس کے برعکس دیکھتا ہوں، بالخصوص اگر ہم آیت 5 اور 6 کا موازنہ کریں۔ آیت 6 میں اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ ویسے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ صرف یہی واحد معجزہ ہے جو کہ 4 اناجیل میں درج کیا گیا ہے،
اور جب یہ معجزہ چاروں اناجیل میں دہرایا گیا ہے تو ہمیں پوچھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے، اور اس کا جواب یہ ظاہر کرے گا کہ اس میں ایک عظیم حکمت ہے، کیونکہ ہر انجیل مسیح کی عظمت کے ایک خاص پہلو پر زور دیتی ہے۔ یوحنا کی انجیل مسیح کی الوہیت پر زور دیتی ہے، اور اسی لیے آیت نمبر 6 یوحنا کی انجیل کے علاوہ کہیں اور درج نہیں کی گئی، اور اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ان روٹیوں اور مچھلیوں کو کس قدر بڑھائے گا اور ہجوم کو مطمئن کرے گا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، وہ قادر مطلق ہے، اور لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ واقع ہوتا وہ اسے جانتا تھا، جیسے کہ یوحنا کی انجیل کے مطابق وہ قادر مطلق خدا ہے۔ صحیح بھائی یوسف، 9ویں آیت ایک مساوات ہے، ایک مساوات جس میں عناصر ہوتے ہیں۔ پہلا عنصر چھوٹا بچہ ہے، جمع 5 روٹیاں ہیں، جو کی روٹیاں، جمع 2 مچھلیاں ہیں، جمع ایک بھیڑ ہے جس میں تقریباً 15,000 لوگ شامل ہیں۔ لہٰذا خدا کیسے اس مساوات کا حل کرے گا؟ نتیجہ تبدیل کے لیے خداوند نے کیا کیا؟ پہلی چیز اس نے کہا کہ شاگردوں نے کھانے کو اور پھر بھیڑ کو دیکھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے۔ دراصل انہیں اپنی نظریں اس شخص پر رکھنی چاہیے تھیں جو ان کے درمیان تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح تھا۔ اگر وہ مسیح پر اپنی نظریں رکھتے تو وہ جان جاتے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر انہوں نے اپنی نظریں روٹیوں اور مچھلیوں پر لگائیں اور ایک بڑی بھیڑ کو دیکھا اور کہا کہ یہ کافی نہیں ہے۔ لیکن جب مسیح آپ کے ساتھ شامل ہے تو وہ اس تھوڑے سے کھانے کو پوری بھیڑ کے لیے کافی کرے گا، اور سب کھانا کھائیں گے۔ بھائی یوسف، مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ لوگوں کو گروہوں میں بٹھاؤ۔ یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ میرے خیال میں ہم اس سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، بے ترتیبی کا نہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی حضوری میں اس کے ہاتھ سے کھانا لینے کے لیے تیار ہوں تو ہم سب ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ دوسری چیز، جب وہ بیٹھیں تو پھر اس کا ایک واضح مطلب ہے کہ وہ انہیں فراہم کرے گا، جیسے کہ شاعر کہتا ہے، تجھ سے ہمیں کھانا ملتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اے خدا، ہم برکت لینے کے لیے تیار ہیں، اور جو کوئی اس پر نظر لگاتا ہے شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو کچھ اس نے مانگا ہے وہ اس سے زیادہ دے کر مطمئن کرے گا۔ کیا کوئی تصویر مسیح کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ہم روٹیوں اور مچھلیوں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت عرصہ پہلے بائبل کے ترجمانوں نے دیکھا کہ روٹیاں مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور مچھلیاں دکھ کی طرف اور اس کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ در حقیقت خدا کے بیٹے کا مجسم ہونا اور اس کا دکھ اور جی اٹھنا ہی نجات کی بنیاد ہے، اور یہی اس باب کے باقی ماندہ تمام بڑے مکالمات کا موضوع ہوگا۔ اور مسیح اپنے بارے میں زندگی کی روٹی کی حیثیت سے بات کرتا ہے، اور پھر اس کے طور پر جو ان کے لیے درد اٹھائے گا، پھر اس کے طور پر جو آسمان پر اٹھایا جائے گا جہاں وہ شروع سے ہی تھا۔ اس معجزے کے نتیجے کے طور پر جس میں خداوند نے بھیڑ کو مطمئن کیا، 14ویں آیت میں بائبل کہتی ہے، پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ مسیح کے متعلق اس سچائی کو دریافت کرنا، کیا یہ پرانے عہد نامے میں مسیح سے متعلق کسی چیز کا اطلاق یا نفاذ تھا؟ میرا ایمان ہے کہ استثنا 18:15 میں جو پیشن گوئیاں درج ہیں وہ موسیٰ کی تھیں۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے، تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ انہوں نے مسیح اور موسیٰ میں مماثلت کو دیکھا۔ جیسے موسیٰ نے بیابان میں لوگوں کو کھانا کھلایا، ویسے ہی مسیح نے یہاں پر بھیڑ کو کھانا کھلایا۔ انہوں نے ان دونوں میں مماثلت کو دیکھا، لہٰذا انہوں نے کہا یہ نبی ہے، لیکن دراصل بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح نبی ہے لیکن اور کچھ نہیں۔ اور پھر اسی باب کے باقی حصے میں جب مسیح نے ان سے کہا کہ وہ نجات دہندہ ہے تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا۔ اور اب تک جب ہم کہتے ہیں کہ مسیح محض نبی نہیں بلکہ وہ نجات دہندہ ہے، اور وہی ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے مطمئن رکھنے کے لیے اپنا گوشت بھی دیتا ہے، اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ یسوع معجزات کرتا ہے اور برکات دیتا ہے، وہ ایک نبی ہے اور اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں ہے۔ کیا پرانے عہد نامے میں مسیح کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی گئی کہ وہ آئے گا اور بھوکوں کو کھانا کھلائے گا؟ جی ہاں، زبور 132 میں مسیح کے بادشاہ ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا، میں اس کے غریبوں کو
روٹی سے سیر کروں گا۔ اس لیے وہ یسوع کو پکڑ کر بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن حکومت کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ بھائی یوسف، ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آ کر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، تو کیا آپ تیار ہیں؟ جی، کون پوچھے گا؟ جی پوچھیے۔ چھٹے باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں، پھر وہ پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ سوال یہ ہے کہ مسیح کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اسے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں تو کیوں وہاں سے وہ چلا گیا؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا یا مسیح زمین یا دنیا کا بادشاہ بننے سے انکار کر رہا ہے؟ مطلب کہ وہ اسے پکڑ کر اگر بادشاہ بناتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ جی ہاں، اس میں بہت سی غلطیاں ہیں کیونکہ اس کی بادشاہی کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ مطلب کہ مسیح ایسی دنیا پر حکومت نہیں کر سکتا جس پر گناہ کا غلبہ ہو یا پھر گناہ گار لوگوں پر، لیکن اس سے پہلے دنیا کو گناہ سے پاک کرنا ضرور ہے اور لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک کرنا ضرور ہے، اور پھر ان پر حکومت کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ مسیح لوگوں سے اپنی حکومت نہیں لے گا، اور مسیح نے اس بادشاہی کو رد کر دیا جو شیطان نے اسے آزمائش کے دوران پہاڑ پر پیش کی، اور یہاں اس معجزے کے بعد لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی حکمرانی کو بھی رد کر دیا، لیکن وہ اسے باپ کی طرف سے قبول کرے گا، اس بات کی تکمیل کے لیے جو دوسرے زبور میں درج ہے، مجھ سے مانگ میں قومیں تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ مسیح نے اس بادشاہت کی پیشکش کو رد کیا اور کہانت کی شفایتی خدمات سر انجام دینے کے لیے پہاڑ پر اکیلا چلا گیا، جو موجودہ دور کی شبیہ ہے جس میں وہ مصلوبیت کے بعد آسمان پر چلا گیا تاکہ ایمانداروں کی شفایت کرے۔ پھر وہ دوبارہ چھڑانے کے لیے واپس آئے گا اور اس دنیا پر حکومت کرے گا جسے اس نے گناہ سے پاک کیا تھا۔ جب گناہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ بالکل۔ اب میں 16ویں آیت سے 21ویں آیت تک مطالعہ کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم اس پر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفر نحوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا، اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ پس جب وہ کھیتے کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے، مگر اس نے ان سے کہا، میں ہوں، ڈرو مت۔ پس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے، اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ اب ہمیں اس معجزے کے متعلق بتائیے۔ دراصل یہ ایک معجزہ نہیں بلکہ میں اسے 4 معجزات پر مشتمل مرکب معجزہ کہتا ہوں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر جب ہم متی کے 4 باب کا اس باب سے موازنہ پیش کرتے ہیں، مسیح پانی پر چلتا ہوا آیا جو ایک معجزہ ہے، اور پترس کو پانی پر چلنے کی ہدایت بخشی، یہ دوسرا معجزہ ہے۔ اور جب وہ اور پترس کشتی میں آ گئے تو ہوا اور سمندر ایک دم پرسکون ہو گئے، اور جیسے ہی وہ کشتی پر سوار ہوئے جیسا کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، وہ فوراً ہی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ معجزہ ایک مرکب ہے جو کہ موجودہ وقت اور پھر آنے والے وقت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور بھیڑ کو مچھلیوں اور روٹیوں سے سیر کرنے کا معجزہ صلیب کی علامت ہے، جیسا کہ مسیح نے بعد میں اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کی۔ اور پھر وہ اکیلا پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلا گیا، جو اس بات کی علامت ہے جیسے ابھی مسیح آسمان پر اکیلا ہے اور اس کے سارے شاگرد جھیل میں ہیں، اور جھیل میں ابھی رات ہے، وہاں اندھیرا ہے۔ طوفان ہے جو موجودہ وقت کی علامت ہے جہاں ایماندار اس دنیا کے پانی میں سے گزر رہے ہیں، اور لفظی اور متوقع معنی میں جھیل میں طوفان ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ تاریک ہے اور مسیح ہمارے ساتھ نہیں، لیکن وہ آسمان پر ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب وہ تاریکی جھیل کے طوفان اور اندھیرے سے کافی زیادہ مصیبت اٹھا چکے تو مسیح ان کے پاس آیا، اور یسوع کے آتے ہی
वहां चल रहा तूफान और आंधी एकदम से रुक गई। ये मुश्किल और तकलीफ दे वक्त के खात्मे की जबरदस्त और बाबरकत शबी है। आज मसीह आसमान पर है और हम यहाँ पर अकेले हैं, और आज हम तारीक और तूफानी झील में से गुजर रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पर मसीह रात के चौथे पहर में आ रहा है। रात के आखिरी पहर वो आएगा और गम को खुशी में बदलेगा। भाई यूसुफ, जैसा कि हम इस इंजील के आगाज से ही जानते हैं कि इस इंजील का मकसद मसीह की उलूहियत को साबित करना है। इन दो मौजज़ात में हम मसीह की उलूहियत को कहाँ देखते हैं? भीड़ को खाना खिलाने का मौजज़ा और तूफान को थमाने का मौजज़ा। अगर हम भीड़ के खाना खाने के मौजज़े को लें तो इसमें हमें दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज ये कि यीशु जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। वो पूछ रहा था जबकि वो जानता था कि वो क्या करने जा रहा था, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। और दूसरी चीज वो खालिक है, और गुज़श्ता मौजज़ात में, शिफाया मौजज़ात में उसने चीजों को उनकी असल हालत में बहाल किया। मसलन अगर किसी को बुखार हुआ तो उसे शिफा मिली, और मफलूज को भी शिफा मिली। ये मौजज़ा 4 और 5 बाब में दर्ज हैं। लेकिन यहाँ जिन रोटियों को उसने कई गुना बढ़ाया वो उसे कहाँ से हासिल हुई? वो 5 रोटियों से कैसे शुरू हुआ, और फिर भीड़ को सैर करने के बाद क्या बचा, और 12 टोकरे कहाँ से असल आए? रोटियों से ज्यादा। असल रोटियों की तादाद से भी ज्यादा। पस मसीह ने वो तख्लीक किया जो पहले मौजूद नहीं था। ये पहला मौजज़ा था, और दूसरा मौजज़ा वो जिसे पहले हमने 4 मौजज़ात का मुरक्कब कहा है। पानी पर कौन चल सकता है? दरअसल जो लिखा है, तू बादलों को अपना रथ बनाता है, तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। ये ज़बूर 4 की तरफ इशारा है। ये कहने की हिम्मत किसकी है कि मैं हूं, दौड़ो मत, मैं हूं। ये खुदा के नामों में से एक नाम है। जब हम मत्ती का 14वां बाब पढ़ते हैं, जहां बाइबल कहती है, और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और मसीह ने उनके सजदे को क्योंकि कबूल वो खुदा किया, है। क्योंकि वो खुदा है। एक मशहूर सवाल है जो लोग पूछते हैं कि मसीह ने कहाँ कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। यहाँ मसीह ने मत्ती 14 के मुताबिक शागिर्दों के सजदे को कबूल किया, और उन्होंने उससे कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। लिहाजा इन सब से ये साबित होता है कि मसीह महज नबी नहीं है, बल्कि वो खुदा का हकीकी बेटा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। शागिर्द वहां पहुंच गए जहां वो जा रहे थे। उनमें से कोई शख्स भी ना डूबा ना हलाक हुआ। आप दुनिया के ईमानदारों को यहां पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि मसीह ने हमसे एक आसान सफर का वादा नहीं किया, मगर उसने हमसे हिफाजत से पहुंचने का वादा किया है। और इसी तरह का वाकया इमाल 27वें बाब में दर्ज है, पालूस का सफर। और बेशक मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक मुश्किल सफर था, और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके पास बचने की कोई भी उम्मीद ना रही। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 27वें बाब की आखिरी आयत में बाइबल कहती है कि वो सब किनारे पर सलामती से किनारे पर पहुंच गए, क्योंकि खुदा ने पालूस को ख्वाब में बता दिया था, ऐ पलूस, जितने लोग तेरे साथ सफर कर रहे हैं मैंने उनकी जान बख्शी की है। जितने भी मुसाफिर मसीह के साथ हैं वो बाहिफाजत मंजिल पर पहुंचेंगे, चाहे जितना मुश्किल सफर हो। भाई यूसुफ, अब वक्त है कि हम मिलकर मेहमानों के साथ किस्त की दोहराई करें। जी, तैयार हैं? तो बताइए। खुदावन ने फिलिप्पुस से कहा, हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें? क्या इस सवाल का ये मतलब है कि मसीह का इल्म इस कदर महदूद है कि वो पूछ रहा है कि हम कहाँ से रोटियां लाएं? बेशक नहीं, उसे मालूम था, और उसका सबूत यूहन्ना उसके 6 बाब और उसकी 6 आयत में मज़कूर है कि मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या करूँगा। और बेशक मसीह खुदा होते हुए ये भी जानता था कि उनके पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, और वो रोटियों और मछलियों को कई गुना बढ़ाने जा रहा था। ये मसीह की अलूहियत को ज़ाहिर करता है। यूहन्ना की इंजील में मसीह की उलूहियत वाज़ेह है। ठीक है, जब उन्होंने खुदावन को बादशाह बनाना चाहा तो मसीह वहां से क्यों चला गया? वो वहाँ से इसलिए चला गया क्योंकि वो खुदावंद की हुकूमत करने का वक्त नहीं था, क्योंकि उस वक्त दुनिया गुनाह से भरी पड़ी थी। लिहाजा पहले दुनिया को गुनाह से पाक करना ज़रूरी था। और दूसरी चीज़ ये थी कि खुदावंद ने इसलिए उस हुक्मरानी को कबूल नहीं किया क्योंकि ये लोगों की तरफ से पेश की गई थी। हुकूमत करने के लिए ज़रूरी था कि ये हुकूमत उसे बाप की तरफ से दी जाए, जैसा कि दूसरे ज़बूर की 8वीं आयत में लिखा है। और तीसरी चीज़ ये थी कि मसीह इसलिए पहाड़ पर चला गया क्योंकि ताकि वहाँ दुआ करे। सही, खुदा आपको बरकत दे। भाई, इनका स्कोर वो क्या है? जबरदस्त हैं, इनका पूरा स्कोर है। प्रोग्राम में इनकी पूरी तवज्जो थी। बिल्कुल। खुदा आपको बरकत दे। हम अगली किस्त में अपने मुताले को जारी रखेंगे। आपका शुक्रिया।
بھائی یوسف آپ کا بھی خدا شکریہ. آپ کو خدا ان برکت کے دے. فضل سے ہم اس باب کو اگلی قسط میں بھی جاری رکھیں گے. بہت خدا آپ شکریہ. کو خدا آپ کے برکت دے. ساتھ ہو. اس قسط کے لیے آج کا سوال: جھیل میں طوفان کو تھمانے کا معجزہ کیسے مسیح کی الوہیت کو ثابت کرتا ہے؟ پھر سے سنیے، جھیل میں طوفان کو تھمانے کا معجزہ کیسے مسیح کی الوہیت کو ثابت کرتا ہے. آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. ادي البحر هايج وانا مستنيك وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأسود جوعانة ارسل ملكك خلي الملك يعرف اني انا ملكك. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الآت محمد ل7 أضعاف ما دام يسوع معايا مش ممكن راح أخاف. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الآت محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. باپ مجھے بیٹے کی طرف راغب کر رہا ہے اور میرا کام مسیح کو قبول کرنا ہے. ہم ان دونوں کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ انتخاب اور آزاد مرضی. جو ابدی انتخاب پر یقین رکھتا ہے اسے ابدی یقین دہانی پر یقین رکھنا چاہیے، اور جو پہلی پر یقین نہیں رکھتا وہ یقینی طور پر دوسری کو بھی کھو دے گا. من اور مسیح کے درمیان مماثلتیں اور تضادات ہیں. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.